वो अरसलान नियाज़ी और इसके चमचों को लेकर बॉक्सिंग रूम में आया था। इन तीनों को बांधने के बाद अब वो अपने हाथ पर पट्टी लपेट रहा था। फिर मुलाजिम ने इसके इशारे पर पानी से भरा जग अरसलान नियाज़ी के सर पर डाल दिया। अरसलान नीम कुनूदगी में था। जब तक इसकी होश बहाल होते एहान इसके दोनों साथियों के बुरी तरह दुर्गत बनाने लगा था। बुरी तरह मारते इनकी चीखें कमरे में गूंजने लगी थी। वो एहान दिलचे से माफ़ी तलब कर रहे थे। शटअप, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ डालने की, इसे हाथ लगाने की? मैं ये हाथ जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मेरी सबसे कीमती चीज़ पर तुम लोगों ने गंदी नज़र डाली। कैसे? वो दीवानों की तरह चिल्लाने लगा था। एहान की गर्दन की नसें उभर रही थी। इसका बस नहीं चला। इनके छोटे छोटे टुकड़े कर दे। हम वहाँ खुद नहीं गए, इसने बुलाया था हमें। इनमें से एक लड़के ने बचने के लिए झूठ का सहारा लिया। ये झूठ भोंक कर तुम फिर गलती कर रहे हो। गुस्से से इसका मुंह दबोचते हान हलक के बल धाड़ा था। कुछ दिन तुमने जी भर कर इंजॉय कर लिया, थोड़ा हम कर ले तो क्या मसला है एहान दिलशेर? अरसलान नियाज़ी की मुस्कुराती आवाज़ ने एहान को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। इसकी गलीज़ बातों पर एहान ने एक ज़ोरदार मुक्का इसके मुंह पर रसीद किया। फिर अरसलान नियाज़ी के मुस्कुराहट चेहरे से जुदा न हुई। तुम ये इतना सीरियस हो रहे हो दोस्त? वो लड़की तुम्हारी दौलत की तरफ मुतवज्जे थी, मोहब्बत नहीं करती थी तुमसे, बल्कि भीख दे रही थी तुम्हें। तुम्हें अपनी मोहब्बत। आफ्टर ऑल एक तरसा हुआ सो कॉल्ड। अरसलान नियाज़ी के मुंह पर बेदर पे पड़ने वाले मुक्के ने अरसलान नियाज़ी को वापस नीम बेहोश कर दिया था, पर इसके चेहरे पर मौजूद शैतानी मुस्कुराहट ने जल्दी पर तेल का काम किया। किस किस का मुंह बंद करवाओगे एहान दिलशेर? एक लड़की की मोहब्बत में भिखारी बन गए? अगर इतने तरसे हुए थे तो मैं बाप का प्यार दे। बोलते बोलते वो बेहोश हो चुका था, जबकि एहान का वजूद सुन पड़ने लगा था। इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा राज सब जान गए थे। वो महरूम था, ये बात तो इसने कभी खुद से कबूल नहीं की थी, और रीम नोमान अली ने इसकी महरूमियों के इश्तिहार हर जगह, हत्ता कि इसके दुश्मन के इलाके तक में लगवा दिए थे। वो जब से आंखें मीच गया था। वो लड़की इतनी सफाक कैसे हो सकती थी? अपने हाथ से पट्टी उतारते एहान ने ज़ोर से ज़मीन पर फेंकी और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर ही मुलाजिम खड़ा था। आकर इनका इलाज करवाओ, कल शाम तक मुझे इनकी हालत बिल्कुल दुरुस्त चाहिए। इनको फार्म हाउस पर पहुंचा दो, किसी को इनके मुतल्लिक कान व कान खबर नहीं होनी चाहिए। वो मुलाजिम को हुक्म देता बाहर निकल गया था। दिल व जान में नए सिरे से आग सी दहक उठी थी। अपनी शर्ट जिस्म से नोचते इसने सीढ़ियों से नीचे उतरते फेंकी और घर के बैक साइड पर बने स्विमिंग पूल के पास आया। इस वक्त तो अपने आप से, इस घर से, हर चीज़ से, इससे, इसके अल्फाज से एक अलग ही क़स्म की नफरत सी महसूस हो रही थी। इस वक्त वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। इसे लगा था वो अरसलान नियाज़ी और इसके गुंडों को वहाँ से निकाल लाया था तो वहाँ सब कुछ ठीक हो गया होगा। इस पर क्या बीत रही थी, इसका पूरे मोहल्ले में क्या तमाशा लगा था, इस वाक़े के इतने संगीन तरीन नताइज से तो वो पूरी तरह से बेखबर था। इस लड़की की वजह से अपने दिल में जो दर्द उठ रहा था वो नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। इसके दर्द, तकलीफ़ और अजियत की तो जैसे कोई फ़िक्र ही नहीं थी। इस पर हमले की वजह से जो दिल में तैश व इश्तियाल का तूफ़ान सा उठा था वो इसके और इसके बाबा को महफूज देख कर झाग की तरह बैठ गया था। इसके बाद से इस लड़की के वो तल्ख तरीन अल्फाज थे जो जहर बनकर इसकी रगों में दौड़ रहे थे। वो जो हर चीज़ से बेनियाज बना फिरता रहा था। इसकी सबसे बड़ी महरूमी, सबसे बड़ी कमज़ोरी इस लड़की ने सब परायां कर दी थी। तुमने अच्छा नहीं किया रीम नोमान अली, मेरी महरूमियों के इश्तिहार लगवा कर तुमने एहान दिलशेर को तोड़ दिया है। तुम पर हाथ डालने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इन्हें रोज़ एक नई तर्ज की मौत दूंगा, पर माफ़ तो किसी सूरत तुम्हें भी नहीं करूंगा। जितनी अजियत तुमने मुझे दी है, मेरा होने से पहले वही अजियत तुम्हें भी झेलनी पड़ेगी। यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग वॉट यू सेड। पानी में डाइव मारते वो खुद से अज़म कर चुका था। तकरीबन आधा घंटा खुद को ठंडे ठार पानी में रख कर अजियत देने के बाद वो पूल से बाहर आया। तब तक इसके ख़ास मुलाजिम ने इसे इतला दे दी थी कि अरसलान और इसके दोस्तों को खुफिया जगह पर पहुंचा दिया गया है। इसके बाद भी वो अजियत से इस कदर दो चार था कि पूरी रात सिगरेट फूंकते आंखों में कट गई थी। इस रात एक पल के लिए भी वो
सो नहीं सका था, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। सर दर्द से फट रहा था। अजीब वहशत और तन्हाई थी जिसने दिल व दिमाग को अपने घेरे में ले रखा था। अब तो सुकून तभी मैसर आता जब वो इस खून अशाम बला से अपनी हर अजियत का हिसाब बेबाक करता। इसी के वजूद को अपने सुकून व राहत का सबब बनाएगा। इसे खुद पर अपने किए वार पर इतना तो भरोसा था कि वो भी इसे इतनी मोहब्बत करती है कि इसके बगैर रह ही नहीं पाएगी। फिर वो भी इससे एक मर्तबा तो अपनी हर अजियत का बदला लेगा। इसके यहाँ दिलशेर के आगे झुक जाने पर रीम के गड़गड़ाने हर वो अपनी मोहब्बत इसकी झोली में डालकर इस पर एहसान करते अपना हिसाब बेबाक करेगा। रीम के गिड़गिड़ाने इसके यहाँ दिलशेर के आगे झुक जाने पर वो अपनी मोहब्बत इसकी झोली में डालकर इस पर एहसान करते अपना हर हिसाब बेबाक करेगा। हाँ, अब ऐसा ही होगा। यूँ भी जो रात हादसा होना नोमान अली ने बेटी से इसकी हकीकत ज़रूर पूछी होगी। यूँ भी जो रात हादसा हुआ नोमान अली ने बेटी से इसकी हकीकत ज़रूर पूछी होगी। तब इसे सारा सच अपने पापा को बताना पड़ा होगा और अब अपने पापा की निगाहों में सुर्खरू होने की वजह से भी इसे इसके सामने झुकना पड़ेगा। वो ये सब सोच रहा था और लाशौरी में ऐसा होने का अब मुंतज़िर भी था। लेकिन ये मौका इतनी जल्द मुयस्सर आ जाएगा इसने सोचा नहीं था। इसके आने की नवीद सुनकर जो रात पल पल कांटों और अंगारों पर लौटा था, अब दिल को राहत व सुकून पहुंचा था। आखिर आना का इल्म राहत व सुकून पहुंचा था। आखिर अना का आलम बुलंद ही रहा। वो खुद चलकर इसके पास आई थी। यहाँ दिलशेर की अना की इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती थी। रात इसने कहा था कि इसको किसी की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं। झूठ बोला था। अपने पापा की मोहब्बत के सिवा इसे जिसकी मोहब्बत चाहिए थी इसके पास चलकर वो आखिरकार आन पहुंची थी। मतलब मोहब्बत की दुआई देने आई होगी तो वो क्यों ना मगरूर होता। अब बस इसे झुकाकर इसके पहले हाथों में मोहब्बत की भीख डालना बाकी थी जिसके लिए वो दिल व जान से शिद्दत से मुंतज़र था। वो खुद को इस आलिशान घर के सामने ले तो आई थी पर अब जिस काम के लिए आई थी वो बहुत मुश्किल तरीन अमल था और मुश्किल होने के साथ निहायत ज़रूरी। जब ही रिक्शे वाले को पैसे निकाल कर दिए और बाहर ही रुकने को कहा, आज जो वो कर रही थी कहीं ना कहीं इसका अंजाम बखूबी जानती थी। लेकिन दिल के अंदर कोई मुहम सी उम्मीद भी नहीं छोड़ना चाहती थी। अपने दिल की आवाज़ सुनकर अगर वो रुकना चाहती थी तो किसी ख़ास वजह से, और अगर यहाँ से नामुराद ठहरी तो अपनी तमाम कश्तियाँ जलाकर यहाँ से जाना चाहती थी। यही वजह थी कि अपने दिल को मुकम्मल बंजर करने की ठानते वो कदम अंदर की जानिब बढ़ा गई ताकि फिर से दिल इस शख्स की तमन्ना की ख्वाहिश के लिए इसके सामने अपना सर ना उठा सके। दिल को इसके हक़ में कल से ही अजीब व गरीब तरह के उज़र और हीले बहाने पेश कर रहा था। इसे ये तक सोचने पर मजबूर कर रहा था कि हो सकता है एहान अपने दोस्तों के साथ ही सामने अपनी नाक ऊंची रखने को झूठ बोल रहा है। आखिर पूरी यूनिवर्सिटी में मगरूर शहजादे के नाम से जो मशहूर था तो ये किस तरह गवारा था कि कोई इसे ये कह दे कि वो एक आम गरीब सी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार इसके सामने बेबस है। यकीनन इसने वो सब अपने दोस्तों से झूठ कहा होगा। दिल हज़ार तरह की तावीलें पेश कर रहा था। तभी आज इस सिलसिले को आरियां पार करने आई थी। बहुत मुश्किल से वो खुद को घसीटती इस आलीशान लाउंज में दाखिल हुई थी कि कदम मन मन के भारी हो रहे थे। मलगजे से लिबास पर अबाया और चादर पहने वो इस वक्त बरसों की थकन ज़दा हारी हुई मुसाफिर लग रही थी। क्या बात है बेटी, कोई ख़ास बात है? नुमान अली यहाँ नहीं है। किचन से निकल कर आते खानसामा कमाल अंकल ने इसे देख कर कहा, वो काका, मुझे यहाँ दिलशेर से मिलना है। ज़बान लड़खड़ाई मगर मुठियाँ भींच कर बोल ही रही दिया था कि वो अच्छी तरह जानती थी कि इसके पापा इन सब से दूर जाने के लिए पैकिंग कर रहे होंगे। ओह अच्छा, आप बैठो बेटी, मैं इन्हें इतला देकर आया हूँ।
کمال انکل بول کر سامنے سے اوپر جاتی سیڑھیوں سے دوسری منزل پر بنے تیسرے کمرے میں دستک دے کر داخل ہوئے۔ ریحان جو دل و جان میں وحشت بھرے اپنے موبائل پہ بزی تھا، دروازے پر دستک سن کر نووارد کو اندر آنے کی اجازت دی۔ دیکھا تو خان سامہ تھا۔ چھوٹے صاحب، نعمان علی کی بیٹی ریم آپ سے ملنے آئی ہیں، کافی پریشان لگ رہی ہے، لگتا ہے کوئی یونیورسٹی وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ کمال نے جو محسوس کیا تھا وہ ریحان کو بتا دیا۔ مبادا اور کہیں مصروفیت کا بہانہ بنا کر ملنے سے انکار نہ کر دے کہ یہاں سبھی جانتے تھے کہ وہ کس قدر آدم بیزار آدمی ہے، مگر ریم کا نام سن کر اتنے وقت بعد اس کے لبوں پر کسی فاتحہ جیسی مغرور و مسرور مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اسے یہاں میرے روم میں بھیج دو آپ، اس نے لاپرواہی سے کہا تھا، مگر کمال نے حیرت و اچنبھے سے اسے دیکھا تاکہ ریحان دلشیر اپنے بیڈ روم میں کسی مکی کو بھی بھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ کجا کہ کوئی لڑکی؟ جی اچھا صاحب۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتا واپس مڑ کر نیچے آیا تھا اور سامنے بیٹھی زمین پر نگاہیں گاڑے ہوئے لڑکی کو ریحان کا پیغام دیا۔ ریم نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلایا اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی، اس کے کمرے سے باہر آ کر دستک دی۔ اندر آ جاؤ۔ ریحان کی بھاری آواز وہاں گونجی تو ریم آہستہ سے اندر داخل ہوگی۔ وہ کمرے میں آئی تو اسے اپنے بیڈ پر بڑی شان سے بیٹھے دیکھا تھا، جس نے اپنی دونوں ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکا رکھی تھیں۔ ریحان نے بغور اسے دیکھا۔ سرخ پھیکا پڑا چہرہ، روشن آنکھوں کے چراغ جیسے مدھم سے پڑے تھے، آنکھوں کے گرد سوجن بھی تھی۔ وہ مسلسل کچھ کہنے کی چاہ میں اپنے لب کاٹتی ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں چٹکا رہی تھی۔ ادھر بیٹھو۔ ریحان نے صوفے کی جانب اشارہ کیا تو وہ سامنے پڑے صوفے پر ٹک سی گئی۔ کہو کیا کہنا ہے؟ ریحان نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ریحان دلشیر، اس حادثے نے مجھے اور میرے بابا کو توڑ کر رکھ دیا ہے، کہیں نہ کہیں جس کے ذمہ دار بھی پوری طرح آپ ہی ہیں۔ بابا سنبھل نہیں پا رہے۔ کہتے کہتے ریم کی آواز بھرا گئی۔ تو اب آگے آپ کو ہی سب کچھ ٹھیک کرنا ہوگا، ریم نے بمشکل کہا۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے ریم؟ اس نے اسی پرسکون انداز میں اطمینان سے پوچھا تھا۔ کل جب وہ سب کچھ ٹھیک کرنے آیا تھا تو کس قدر ذلیل کیا تھا ریم نے اسے، حتیٰ کہ اس کا موازنہ ارسلان نیازی جیسے غلیظ آدمی سے کر بیٹھی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ جب سب کچھ بھلائے وہ دوڑا چلا آیا تھا، اس کے آگے جھک گیا تھا تو اس لڑکی نے دھتکار دیا۔ تو اب وہ کیا چاہتی تھی؟ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ اب اس لڑکی کے آگے نہیں جھکے گا۔ ریم نے اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی تاثر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس اس کی جانب دیکھنے کی بجائے مسلسل فون اسکرین اسکرولنگ کیے جا رہا تھا۔ میں بابا سے آپ کی بات کر لوں گی کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لفظ پھنس پھنس کر ادا ہوئے تھے۔ یہ ریم نعمان علی کے لیے ایک مشکل ترین عمل تھا۔ کل رات اس شخص کے دھتکار تھے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کبھی اس شخص کی شکل نہیں دیکھے گی، لیکن اس کے بابا نے جو فیصلہ لیا تھا تو واپس اس شخص کے سامنے جھکنے کے لیے مجبور ہو گئی تھی۔ مگر بہرحال اس نے اپنا مدعا بیان کر ہی دیا تھا۔ اس کی اس بات پر مقابل اپنا فون بیڈ پر رکھ کر آپ پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ میں پسند کرتا ہوں تو کیا مجھ سے شادی کر لو گی؟ یا تو تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو تو میں کوئی بات بھی کروں۔ تمہیں کیا مجھ سے محبت ہے؟ ریحان نے اس کی کاجل پھیلی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ تو اب بھی وہ لڑکی اس کی ذات پہ ہی احسان کر رہی تھی، یعنی ریحان اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ فقط اس لیے شادی کی پیشکش کر رہی تھی کہ وہ ریم کو پسند کرتا ہے، یا اس کے بابا اسے سارے میس سے باہر نکال آئیں۔ یعنی اب ایک اور احسان؟ جی۔ وہ بس نگاہیں جھکا کر اتنا ہی اقرار کر سکی تھی۔ یہ قبول کرتے بے انتہا سبکی اور ذلت کے احساس نے اسے گھیرے میں لیا تھا، لیکن وہ ہر احساس اپنے دل سے مٹا دینا چاہتی تھی۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی تم سے نکاح کروں گا، ریحان نے اطمینان سے کہا تھا۔ ریم نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ جانتے ہیں مجھ پر، میرے بابا پر رات کیا کیا گزری ہے۔ رات آپ ہر جھگڑا، ہر ناراضگی بھول کر آئے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ورنہ وہ بولتے بولتے رکی۔ میں بہت پریشان ہوں ریحان، اس وقت مجھ سے یہ مذاق مت کریں۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ ریحان دلشیر کی محبت دل سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ اور پھر اس کے بابا نے جو اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تھا تو اپنی محبت جیتنے کا یہ آخری موقع اسے ملا تھا۔ تو تم سے کس نے؟ میں مزاح کر رہا ہوں۔ میرا اور تمہارا مذاق کا
بنتا بھی نہیں ہے۔ میں کیوں اپنے ڈرائیور کی بیٹی سے مذاق کرتا پھروں گا؟ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ویسے تو تمہیں ہر بات پہلے سے معلوم ہے، پر تم اب بھی سننا چاہتی ہو تو بات کھل گئی ہے تو ساری سچائی بتا دیتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا، ریم بھی اس کی جانب دیکھتی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے روبرو آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہر لفظ پر ریم نے نعمان علی کے معصوم چہرے کے تاثرات بہت تیزی سے بدلے تھے، لیکن اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی یا افسوس ایہان دلشیر کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا جو ناقابل فراموش تھا۔ دراصل میرے ذاتی نوکر کی بیٹی ہو کر بھی اکڑ بہت تھی تم میں، جو میں توڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دوست زین سے بیٹ لگائی تھی کہ تمہیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کروں گا، جھکا دوں گا تمہیں بھی۔ تو دیکھو تمہیں جھکانا میرے لیے کتنا آسان تھا، اور تمہارے غرور اور اکڑ کی بس یہ اوقات تھی کہ بغیر کسی رشتے کے تم اس وقت میرے بیڈ روم میں موجود ہو۔ وہ اب تک کے تمام حساب بے باک کر چکا تھا، یعنی وہ جو اسے الفاظ سے نشتر مارتی آئی تھی، ایہان دلشیر نے سود سمیت اسے لوٹا دیے تھے۔ وہ خود ہی تو کہتی تھی وہ محبت سے محروم شخص ہے، تو بھلا جس سے کسی نے محبت کی ہی نہیں تو وہ کیسے کسی کی محبت کا مان رکھ سکتا تھا؟ کیونکہ ریم نعمان علی نے بھی تو محبت کے نام پر احسان کیا تھا۔ ایہان نے اسی سرد پتھر الے بے تاثر لہجے میں کہہ کر اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ ریم اس کی آنکھوں میں اس کے الفاظ کی سچائی تلاشنے لگی۔ اس وقت کیا نہیں تھا ریم کی آنکھوں میں؟ تکلیف، درد، اذیت، اپنی ذات کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھنے کا عذاب۔ اس نے محبت کی تھی، اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس نے ایک کم ظرف، بزدل اور انا پرست شخص سے محبت کی تھی۔ اس چیز کا افسوس شاید اسے مر کر بھی نہیں جانے والا تھا۔ اس پورے کھیل میں وہ اپنا دل ہاری تھی۔ سر شکر کے عزت نفس ابھی باقی تھی، جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی تھی۔ ایہان کو لگا وہ یہ سن کر وہ روئے گی، چیخے گی، چلائے گی، اس کے سامنے گڑ گڑائے گی، جانے کیا کیا کر بیٹھے گی، مگر ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ ہنوز بے تاثر زد نگاہوں سے ایہان کی جانب دیکھتی کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی، جس سے ایہان کافی بدمزہ ہوا تھا، چڑ گیا تھا۔ وہ منتظر تھا کہ وہ روئے، سامنے جھولی پھیلائے اور پھر ایہان دلشیر بطور احسان اپنی محبت اس کی جھولی میں ڈال دیں۔ اب بولتی کیوں نہیں ہو؟ بولو، ایہان نے چڑھ کر کہا، مگر وہ تو جیسے پتھر ہو گئی تھی، نہ آنکھوں میں آنسو، نہ لبوں سے کچھ کہا۔ الٹا ایہان دلشیر کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی اپنا ٹیمپریچر لوز کرتا کچھ کر بیٹھے گا، یا تو اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو جھنجھوڑ کر اس کا سکتہ توڑے گا، یا پھر اس پورے محل پر پیٹرول ڈال کر اسے آگ لگا دے گا۔ اس سے پہلے ایہان کچھ سمجھ پاتا، وہ بغیر ایک بھی لفظ بولے اس کے کمرے سے چپاک سے نکل گئی تھی۔ ایہان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خالی دروازے کی جانب دیکھا۔ ریم نعمان علی وہ حلق کے بل دھاڑا تھا، بھاگ کر کمرے سے باہر آیا، مگر وہ تب تک لاؤنج بھی پار کر گئی تھی۔ ریم نے اس کے پکار پر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، اب وہ پیچھے پلٹ کر دیکھنے والی بھی نہیں تھی۔ ایہان کے ماتھے کی رگیں پھولنے لگی تھی، جیسے ابھی پھٹ پڑے گا۔ ہاؤ ڈیئر شی! وہ پھر حلق کے بل چلایا تھا۔ وہ ایک بار پھر جا چکی تھی، پر ایہان نہیں جانتا تھا اس بار وہ اس سے دور نہیں، بہت دور گئی ہے کہ ایہان دلشیر اسے چاہ کر واپس نہیں لا پائے گا۔ وہ انا پرست شہزادہ محبت اور انا میں اپنی دونوں چیزیں ہار گیا تھا، یا خود کو ہار گیا تھا۔ آہنی ہاتھوں کے مکے سے لاؤنج کے سینٹرل ٹیبل کا شیشہ چکنا چور کیا تھا۔ اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے، مگر اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ کچن سے خانسامہ کمال بوکھلا کر باہر آئے تھے اور ایہان کی حالت دیکھ تشویش ہوئی تھی۔ چھوٹے صاحب، کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کمال بول رہا تھا، مگر ایہان کو صرف اس کے لب ہلتے دکھائی دے رہے تھے، کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھی۔ یہ وہ اس کے ساتھ کیا کر گئی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آیا تھا اس خاموشی کا کیا مطلب تھا۔ آخر اس نے جیسا سوچا تھا وہ ویسا نہیں ہوا تھا، جو ہوا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایہان کی رگیں میں جیسے لاوے بہنے لگا تھا، ماتھے کی رگیں پھول سی گئی تھیں۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن کافی تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی، دم گھٹنے لگا تھا۔ اس نے زخمی ہاتھ سے اپنا سینہ بری طرح سے دبانا شروع کر دیا۔ چھوٹے صاحب، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ کمال گھبرایا تھا اور بہت تیزی سے فون نکال کر باران دلشیر کا نمبر ڈائل کیا، کیونکہ ایہان لال انگارہ آنکھوں لیے
घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा, सर नीचे झुकाए अपना सीना बुरी तरह से रब कर रहा था। रीम के जाने के बाद वो कमरे की हर चीज़ तहस नहस कर चुका था। अंदर इश्तियाल था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। क्यों कर रही थी वो लड़की? अगर मोहब्बत करती थी तो मना लेती इसे, कोशिश तो करती। तुमने अच्छा नहीं किया रीम नुमान अली, अगर मोहब्बत थी तो मनाती, जताती, ज़बरदस्ती करती, चिल्लाती, पर तुम्हारा खामोश लौट जाना इस बात की वजाहत कि तुमने मेरे साथ दिल बहलाया। हाउ कुड यू डू दिस टू मी? कांच का वास दीवार पर मारती वो घर्राया था। इस वक्त वो बाएतमाद लड़का दोहरी जंग में मुब्तला था। खुद से लड़ना कैसा होता है ये इस वक्त एहान जानता था। नो, तुम मेरे साथ खेल नहीं सकती। तुम सोचती हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नो, नेवर, कभी नहीं। वो एक कदम ही आगे बढ़ा था कि अचानक से सीने में शदीद दर्द की लहर उठी। वो सीना रब करता ज़मीन पर बैठ गया। गहरे सांस लेते वो बेड के साइड से टेक लगाए छत को घूरता मुस्तकिल सीने को रब कर रहा था। तभी करीम कमरे में आया और एहान की हालत देखते चीख पड़ा था। एहान पापा! वो एहान के पास बैठा, आंखों में आंसू लिए एहान के चेहरे पर हाथ रखा था। एहान के चेहरे पर पसीने के नन्हे नन्हे खतरे थे। कुछ समझ न आने पर वो कमरे से बाहर भागा। फ़ोन निकाल कर सबसे पहले बारान का नंबर डायल किया और बारान को सारी सूरत हाल सुनाकर वापस कमरे में आया तो देखा एहान साइड टेबल के दराज से कोई दवाई निकाल रहा था। एहान ने वो दवाई मुंह में रख कर पानी पी लिया। कुछ देर गुजरी तो इसका जिस्म नॉर्मल होने लगा। जिस्म नॉर्मल हुआ था पर दिल अब तक वैसे ही बेखुद सा धड़क रहा था। लगता था कि वो बहुत कुछ खो देगा, कुछ बहुत दूर जा रहा है। वो खड़ा हुआ था, सर एक लम्हे को घूमा, पर अब एंटी डिप्रेशन का असर शुरू हो चुका था। एहान बाबा प्लीज़ आराम करें, आपकी तबीयत। अभी वो बोल ही रहा था जब एहान ने अपनी निगाह अंगारा होती आंखों से इसे घूरा था। इसने कभी मुलाजमीन से बदतमीजी नहीं की थी, लेकिन ये रौब था कि करीम कमरे से बाहर चला गया था। बाहर आते ही इसने एक मरतबा फिर बहरान को कॉल मिलाई और परेशानी से दोबारा सूरत हाल बताई। न जाने आगे से क्या हुक्म दिया गया था कि वो दौड़ता हुआ गार्ड्स के पास गया। गार्ड को बारान दिलशेर ने मखसूस हुक्म दिए, जिसके बाद राबता मुनक़ता हो गया। बारान नुमान अली से मुख्तलिफ ज़रूर काम निपटा कर अभी घर के रिश्ते में ही था जब एहान के लिए बारान नुमान अली से मुतल्लिक़ ज़रूरी काम निपटा कर अभी घर के रास्ते में ही था जब एहान के लिए हायर किए गए अपने ख़ास आदमी की कॉल पर वो बुरी तरह से चौंका था। इसके अंदाज के मुताबिक इस वक्त करीम को एहान के पास होना चाहिए था। इसे लगा था कि ये मुलाकात शायद इनके तमाम गिले शिकवे दूर करेगी, इन्हें फिर से एक साथ ले आएगी। मगर ये बारान दिलशेर की खाम ख्याली साबित हुई जब कमाल के फ़ोन पर रिसीव करने पर इसे ईयरपीस से कमाल की घबराई परेशान आवाज़ सुनाई दी। बड़े साहब, एहान पापा को कुछ हो रहा है, इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। अल्फाज थे या छोटे छोटे धमाके जो बारान दिलशेर के कानों के आस पास हो रहे थे। इसको पर्सनल गार्ड्स के साथ हॉस्पिटल लेकर पहुंचो कमाल, मैं इधर ही आ रहा हूँ। बारान की आवाज़ में बला की परेशानी और गुस्सा था। तैश की शिद्दत से बारान ने अपना माथा मसला। वो बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में एक मरतबा फिर फ़ोन रिंग हुआ। इस बार फिर कॉल कमाल की ही थी। बारान ने घबराते फ़ोन कॉल रिसीव की थी, लेकिन आगे से सुनी गई बात ने इसका दिमाग घुमा दिया। उसे जबड़े भींचते गाड़ी को ब्रेक लगाया और अपना इश्तियाल कम करने के लिए स्टीयरिंग व्हील पर ज़ोर से हाथ मारा। कमाल, गार्ड को फ़ोन दो। बमुश्किल ख़ुद को नॉर्मल रखते बारान हुक्म दिया था, घर की कोई भी गाड़ी घर में मौजूद नहीं होनी चाहिए, सारी गाड़ियां गायब करो। बारान ने हुक्म सादर करते राब्ता मुनक़ता किया और वापस गाड़ी स्टार्ट की। तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और ख़ुदसर हो एहान, तुम्हें देखकर एहसास होता है तुम मेरे भी बाप हो। गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते वो जलते कुड़ते घर पहुंचा, पर गाड़ी घर से दूर पार करते वो मेंशन में दाखिल हुआ। गार्ड से मालूम हुआ एहान अब तक बाहर नहीं आए, इसीलिए लॉन में बैठते कमाल को बुलाया। बारान के हुक्म के मुताबिक इसने एहान के ड्रॉर से चुराई एंटी डिप्रेशंस टैबलेट्स बारान की हथेली पर रख दी। इस मेडिसिन की तस्वीर खींचकर बारान ने अपने ख़ास डॉक्टर को सेंड की।
کچھ لمحے بعد آگے سے ایک طویل میسج سینڈ کیا گیا تھا جسے پڑھ کر باران کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑے تھے۔ ایہان جو ٹیبلٹس یوز کرتا تھا وہ اینٹی ڈپریشن تھی۔ وہ ٹیبلٹس کوئی بھی ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ نارمل ٹیبلٹس نہیں تھی بلکہ بہت زیادہ ہارڈ تھی جس کا زیادہ استعمال انٹرنل اعضاء کے لیے سخت نقصان دہ تھا، اور یہ میڈیسن اکثر ڈرگز ڈیلرز کے پاس اور اویلیبل ہو سکتی تھی۔ یہ سب پڑھ کر باران کے اعصاب بہت بھاری ہو گئے تھے۔ یہ چیز کیسے اس سے پوشیدہ رہ سکتی تھی؟ وہ تو ایہان کی ہر چیز پر نظر رکھتا تھا، پر اتنی بڑی بات اس کے علم سے اوجھل کیسے رہ سکی تھی؟ دل خوفزدہ ہونے لگا تھا۔ نہ جانے یہ میڈیسن کب سے ایہان کے استعمال میں تھی اور کب کس نے اسے یہ میسر کی تھی۔ وہ سر تھامے بیٹھا ہی تھا جب ایہان کو باہر نکلتے دیکھا۔ وارڈروب کھولتے ایہان اندر سے ہوڈی نکالتے وہ فریش ہونے گیا۔ کچھ دیر بعد باہر نکل گاڑی کی چابی کا گارڈز وارڈروب کھولتے ایہان اندر سے ہوڈی نکالتے وہ فریش ہونے گیا۔ کچھ دیر بعد باہر نکل کر گاڑی کی چابی کارڈ اور فون اٹھاتے وہ روم سے باہر نکلا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے وہ پورچ میں آیا تو دیکھ کر جھٹکا لگا کہ پورچ میں تو تیزی سے سیڑھیاں اترتے وہ پورچ میں آیا تو یہ دیکھ جھٹکا لگا کہ پورچ میں کوئی گاڑی موجود نہیں تھی۔ واٹ دی ہیل، میری گاڑی کہاں ہے؟ وہ بری طرح سے دھاڑا تو ایک گارڈ دوڑتے آ گیا۔ واٹ دی ہیل، میری گاڑی کہاں ہے؟ وہ بری طرح سے دھاڑا تو ایک گارڈ دوڑتے آگے گیا۔ سر، ساری گاڑیاں سروس کے لیے گئی ہیں۔ گارڈ کا کہنا تھا کہ ایہان کا ہاتھ گھومتا اس گارڈ کا گال لال کر گیا تھا۔ وہ گارڈ حیرت سے ایہان کو دیکھنے لگا۔ آج پہلی بار ایہان نے کسی ملازم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہاں کھڑے سارے ملازم ڈر سے چہرہ جھکا گئے تھے جبکہ ایہان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کس کی اجازت سے گئی میری گاڑی سروس کے لیے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر؟ ابھی ایہان کا چلانا جاری ہی تھا جب پیچھے سے باران دلشیر کی آواز پر وہ تھم گیا تھا۔ میرے حکم پر گئی ہیں، مجھے نہیں لگتا ان ملازمین کے لیے میرے حکم کے بعد تمہاری اجازت کی ضرورت ہے۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتا وہ ایہان کو لب بھیجنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے میری گاڑی کیوں سروس کے لیے بھیجی اور کیسے بھیجی؟ چابی تو میرے پاس ہے۔ خود پر ضبط کرتے وہ باران کے مقابلے آ کھڑا ہوا تھا۔ باران نے بغوری سے دیکھا۔ وہ قد میں اس سے اونچا تھا۔ کل تک اس کے سینے پر سر رکھ کر سونے والا بچہ آج اس سے زیادہ توانا تھا۔ مجھے گاڑی کے علاوہ وہ اور بھی بہت ساری چیزوں پر سروس کی ضرورت لگ رہی ہے۔ مجھے گاڑی کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں پر سروس کی ضرورت لگ رہی ہے۔ لہجہ طنزیہ تھا۔ ایہان نے کچھ کہنے کو لب وا کیے پھر نفی میں سر ہلایا۔ آپ سے بحث بیکار ہے، لیکن میں پھر سے کہہ رہا ہوں میرے معاملات سے دور رہیں ورنہ… وہ دھمکی دیتا قدم پیچھے لے گیا۔ ورنہ کیا؟ باران نے روبرو سینے پر ہاتھ باندھتے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ ورنہ جوان بھائی کی مردہ شکل دیکھنا شاید آپ سے برداشت نہ ہو۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا بلکہ پیدل وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے باران سر جھٹکتے گارڈ کو اشارہ کیا تو کچھ دیر بعد باہر ایک مرسیڈیز کھڑی تھی۔ باران دلشیر بھی وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ ایہان کے مینشن سے نکلنے کے بعد واپس اسی رکشے میں بیٹھی تھی۔ وہ تابوت میں آخری کیل ٹھوک آئی تھی اور اس تابوت میں اپنی محبت کو دفنا آئی تھی۔ گھر پہنچنے پر اس نے نعمان علی کو اپنا منتظر پایا تھا۔ وہ سامان پیک کیے صحن میں بیٹھے تھے۔ چلیں بابا، اس کا لہجہ کسی بھی احساس سے عاری تھا۔ نعمان علی نے جانچتی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ وہ سمجھ گئے تھے وہ مکمل ہار آئی تھی۔ زندگی ایک شخص پر ختم نہیں ہوتی ریم کے مقابلاتے وہ سرسراتے لہجے میں بولے تو ریم پیکا سا ہنسی تھی۔ بہت قیمتی چیز ملی ہے مجھے بابا، میں ٹوٹی نہیں ہوں، مضبوط ہو گئی ہوں۔ آپ میری فکر مت کریں، میرے خیال سے آپ
ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتی اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نعمان علی سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ لمحے بعد وہ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ لے کر باہر نکلی۔ اس کا چہرہ دھندلا ہوا تھا۔ چلیں؟ ریم کے سوال پر نعمان علی نے نمدیدہ نظروں سے اس گھر کو دیکھا تھا، پھر اسبات میں سر ہلا تھا، سامان اٹھا کر باہر نکل گیا۔ باران دلشیر کی ہدایت کے مطابق ٹیکسی ان کے گھر تک نہیں آئی تھی، نہ ہی انہوں نے کسی کی مدد قبول کی تھی، بلکہ ہاتھوں میں ضروری سامان کا بیگ اٹھا کر نعمان علی چلا گیا تھا۔ 2-3 سٹاپ پیدل چلنے کے بعد ایک کیب بک کی۔ نعمان علی نے ڈرائیور کو راستہ سمجھایا اور وہ دونوں کیب میں سوار ہو گئے تھے۔ ریم باہر گزرتے راستے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ ہر گزرتا راستہ نئے منزل کے قریب تھا۔ دوسری جانب نعمان علی باران دلشیر کا احسان مند تھا۔ باران دلشیر نے اپنے بھائی کی حمایت نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی زور زبردستی یا دھمکی، بلکہ اس نے نعمان علی کو اس مینشن کے سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہونے کا کہا تھا، جو باران دلشیر کا پرسنل مینشن تھا، جو شہر سے قدرے دور تھا اور وہاں صرف باران دلشیر کا آنا جانا تھا۔ یہاں سے ریم کی حفاظت کی ذمہ داری باران دلشیر نے لی تھی، ساتھ ریم کی شادی کی ذمہ داری بھی، کہ جس سے نعمان علی ریم کی شادی کرنا چاہے گا۔ باران اس لڑکے سے ریم کی شادی کروائے گا یا پھر خود کوئی اچھے سے لڑکے کا رشتہ تلاش کرے گا۔ کیب نے 2 گھنٹے کی مسافت طے کی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ شہر کی حدود سے باہر تھے۔ چلو آؤ بتائیں حال دل تمہیں؟ غم مختصر ہے، آڑ عزت نفس میں۔ وہ کیب بک کرتا ریم نعمان علی کے گھر گیا تھا۔ گھر کے باہر کیب رکتے ہی گاڑی سے اترتا وہ جو ہی گھر کے دروازے پر پہنچا، دل دھک سے رہ گیا۔ ماتھے پر پڑے بل اور تنے اعصاب ڈھیلے پڑتے گئے تھے۔ گھر کے دروازے پر لگا تالا بہت کچھ بیان کر رہا تھا۔ یہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ سامنے گھر سے جھانکتی عورت سے پوچھا۔ دل میں ایک امید تھی کہ شاید ڈاکٹر کے پاس یا کسی اور کام سے گئے ہوں، گھنٹہ بھر پہلے ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس عورت نے مزے لیتے بتایا تھا۔ ایحان کی اڑی رنگت دیکھ اسے یہی اندازہ ہوا تھا، یہ جوان لڑکا اس کا عاشق ہے۔ کہاں گئے؟ سینے ایک بار پھر اچانک جلنے لگا تھا۔ بے اختیار اپنا سینہ رب کرتے ایحان نے دیوار کا سہارا لیا۔ آج شاید اس دوا نے بھی اثر نہیں کیا تھا جو وہ پچھلے 4 دنوں سے مستقل استعمال کر رہا تھا۔ پتہ نہیں، پر ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں، واپس نہیں آئیں گے۔ اس عورت نے مزید تفصیل بتائی تو ایحان وہی دروازے کے سامنے بیٹھا تھا۔ تم میرے ساتھ نہیں کھیل سکتی ریم نعمان علی، تمہاری اتنی جرأت نہیں ہو سکتی کہ تم میرے ساتھ ایحان دلشیر کے ساتھ گیم پلان کرو۔ یعنی تم سب پلان کر کے گھر آئی تھی، بھاگنے کی پوری تیاری تھی، میں جو ہی تمہارے آگے گھٹنے ٹیکتا اور جھک جاتا تم مجھے گرا کر بھاگ جاتی۔ اسی مقصد سے آئی تھی تم، تاکہ مجھے میری حیثیت دکھا کر بھاگ جاؤں۔ اپنے دل کے مقام کو مٹھی میں دباتے وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ تمہیں یہ کھیل بہت مہنگا پڑے گا۔ آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ وہ سخت نفرت محسوس کر رہا تھا اس لمحے اپنے وجود سے اور اس دل سے جو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ریم نعمان علی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ دل کیا، دل کو نکال کر باہر پھینک دے۔ جیب سے فون نکالتے اس نے ضیا کا نمبر ڈائل کیا اور چہرہ ماتھا انگوٹھے پر ٹکایا۔ چند بیل کے بعد ضیا نے کال ریسیو کی۔ میرے سینے میں جلن ہو رہی ہے ضیا، ایحان کے لہجے میں درد محسوس کرتے ضیا چونکا تھا۔ تم اس وقت کہاں ہو ایحان؟ ضیا نے پریشانی سے پوچھا۔ ریم کے گھر کے باہر۔ شی واز پلاننگ ود می۔ ایحان آگے بھی کچھ کہہ رہا تھا پر رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ مہرو، تمہاری پرچھائی کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وہ خود اذیتی سے مسکرایا تھا، لیکن پھر سینے میں بڑھتی جلن بڑھتی گئی اور آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ یوں ہی گھٹنے پر سر رکھ کے ہوش کھو چکا تھا۔ محلے کے لوگ جمع ہوتے دور سے اس امیر زادے کو دیکھنے لگے تھے جسے رات ہی یہاں دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک اور گاڑی رکی اور اندر سے ایک اور حسین جوان لڑکا باہر نکلا۔ وہ ضیا حیدر تھا۔ شٹ! ایحان کے بے ہوش وجود کو وہاں موجود آدمیوں کے مدد سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالتے وہ گاڑی وہاں سے ہاسپٹل کی طرف لے گیا اور راستے میں پریشانی سے باران دلشیر کو کال کر کے اطلاع کی۔ باران جس وقت ہاسپٹل پہنچا ایحان کو ایمرجنسی میں لے جایا جا چکا تھا۔ معاملہ چونک کے مشہور بزنس ٹائکون باران دلشیر کا تھا تو ایحان کو ہاسپٹل میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ وہ بے چینی سے ایمرجنسی کے باہر ادھر سے ادھر چل
چکر لگا رہا تھا تبھی ہاسپٹل میں زین اور محلک میں چلے آئے۔ باران نے ان سب بھی ایک ایک ڈیٹیل اگلوائی تھی، جن کے پریشان حال چہرے بتا رہے تھے کہ ایہان کی زندگی میں بہت معنی رکھتا تھا ان کی زندگی میں بہت معنی رکھتا تھا۔ مجھے ڈیٹیل بتاؤ کیا ہوا تھا، کون سی میڈیسن ایہان کے استعمال میں تھی اور یہ اسے ملی کہاں سے؟ وہ ان تینوں پر بری طرح سے دھاڑا پر وہ تینوں ہی بت بنے کھڑے تھے کہ وہ خود حیران اور پریشان تھے کہ ایہان ایسی کوئی میڈیسن بھی استعمال کر سکتا ہے۔ بھائی ہمیں اس متعلق کچھ بھی علم نہیں، زین نے افسردہ لہجے میں کہا۔ کمال تم کچھ بولو۔ اب کی بار وہ کمال پر دھاڑا تو کمال فوراً سارا واقعہ دوبارہ بیان کرنے لگا۔ وہ سر نعمان علی کی بیٹی آئی تھی، ایہان بابا کے کمرے میں ان سے بات کرنے گئی، مگر پھر کچھ ہی دیر بعد تقریباً بھاگتے ہوئے ان کے کمرے سے نکلی۔ ایہان بابا اسے آوازیں دیتے رہے مگر وہ رکی نہیں اور چلی گئی۔ یوں لگتا تھا ایہان بابا سے بہت بری طرح سے خفا ہو کر گئی ہے۔ کمال نے تفصیل بتائی تو باران اور وہاں موجود ہر شخص کو ان کی ملاقات کا تقریباً تمام سیاق و سباق سمجھ آ چکا تھا۔ میں اس ملاقات کی قصے کہانی نہیں جاننا چاہتا، مجھے یہ بتاؤ کہ ایہان کب سے یہ پلز یوز کر رہا ہے؟ ایہان کی نگرانی کے لیے رکھا تھا نا؟ جب ایک ایک چیز کی خبر دینی تھی تو یہ پلز کی خبر کیوں نہیں دی؟ اب کی بار باران بری طرح سے بھڑکا تھا۔ کمال اپنی نااہلی پر سر جھکا گیا تھا۔ باران جانتا تھا اس کا بھائی ضدی تھا، مگر یہ اندازہ اب ہوا تھا کہ اس ضد کے چلتے محض اپنی جھوٹی انا کی تسکین کی خاطر اس کے بھائی نے ایک معصوم بے ضرر لڑکی کے سچے اور کھرے جذبوں کو رون ڈالا ہے، اور ہر اس لڑکی کو برباد کرنے کے ساتھ اس نے خود کو بھی بخوبی برباد کیا تھا۔ باران دلشیر کو نعمان علی اور اس کی بیٹی کے متعلق اپنا کیا گیا ایک ایک فیصلہ درست اور انصاف پر مبنی لگا۔ ایہان کی محرومی اور ضد و انا کے بھینٹ وہ نعمان علی کی بیٹی کو نہیں چڑھا سکتا تھا۔ رہا ایہان تو اب اس کو جو بھی مسئلہ درپیش تھا وہ اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے والا تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا جب ایمرجنسی کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر باہر آیا۔ باران دلشیر کو سامنے دیکھ وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ ڈاکٹر باران دلشیر نے ڈاکٹر کو مخاطب کیا، مگر اس سے پہلے ہی ڈاکٹر نے ایہان کے متعلق تفصیل بتانے کے لیے روم میں بلایا۔ باران ڈاکٹر کے پیچھے روم میں گیا تو باران کے بیٹھتے ہی ڈاکٹر نے تفصیل بتانا شروع کی۔ آپ کے بھائی کا بی پی کافی زیادہ ہائی ہوا تھا، 80/160، اور یہ بہت زیادہ ہائی تھا۔ میرا خیال ہے 3-4 دن سے آپ کے بھائی بے تحاشا ڈپریشن اور سٹریس کا شکار تھے۔ ان کے اعصاب کو پرسکون رکھنا بے حد ضروری ہے آپ کے لیے۔ بڑی مشکل سے بی پی کنٹرول کر کے اب سکون آور انجیکشنز دیا ہے۔ آرام ان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے بعد ہوش آئے گا۔ لیکن ڈاکٹر کے لیکن پر باران بے چین ہوا تھا۔ لیکن کیا؟ باران نے پریشانی سے پوچھا۔ لیکن یہ کہ مجھے لگتا ہے ایہان کچھ ہیوی ڈرگس، اس کی باڈی مجھے نارمل نہیں لگ رہی باران۔ میں نے چیک اپ کے دوران اس کے سینے اور باقی کچھ اعضاء پر سوجن دیکھی ہے، کچھ ریڈ نشان جیسے کسی الرجی کے ہوں۔ مجھے شک ہے وہ ڈپریشن سے بچنے کے لیے ڈرگس۔ ڈاکٹر باران کے تاثرات دیکھتے بہت مناسب الفاظ میں کہہ رہا تھا، جبکہ باران کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ میں یہ کنفرم نہیں کہہ رہا، میں نے کچھ ضروری ٹیسٹ کیے ہیں، شام تک رپورٹ آ جائے گی۔ ابھی ڈاکٹر بول ہی رہا تھا جب باران نے وہ پلز کی چھوٹی سی بوتل ڈاکٹر کے سامنے رکھی۔ ڈاکٹر چند لمحے کے لیے چونکے، پھر اس پلز کو بغور دیکھنے لگے۔ او مائی گاڈ، ایہان یہ یوز کرتا ہے؟ کس ڈاکٹر نے دی اسے یہ پلز؟ آئی گیس یہ کوئی ڈاکٹر دے ہی نہیں سکتا، یہ تو ایہان کو ذہنی معذور کر سکتی ہیں، اس کا امپیکٹ بہت خطرناک ہے۔ ڈاکٹر نے پریشانی سے کہا تو باران کا خود پر ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اس کی کیفیت دیکھتے گہری سانس لی۔ ڈونٹ وری باران، آئی ایم شور اسے یہ پلز یوز کرتے زیادہ وقت نہیں ہوا، کیونکہ بظاہر کوئی لاس سامنے نہیں آ رہا۔ میں پھر بھی اس کا مکمل چیک اپ کرتا ہوں اور جو بہتر ہو سکے وہ کرتا ہوں۔ ابھی اسے کوئی خطرہ نہیں، پر اس طرح کی میڈیسنز اس کی پہنچ سے بہت دور کر دو۔ جوان ہے، خون گرم ہے اور ضدی ہے۔
ایسے میں اپنی جان کی پرواہ اکثر لڑکوں کو نہیں ہوتی، اسے صرف ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے باران کو حوصلہ دیا۔ انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے تفصیل بتاتے تسلی دی تو باران نے سکھ کا سانس لیا۔ ڈاکٹر جا چکا تو باران اس کے پاس اندر روم میں چلا گیا تھا۔ ضیا، زین اور مولک بھی اسے دیکھ کر باہر جا چکے تھے کہ اس کے آرام پہ خلل نہ واقع ہو۔ اندر اب باران بیڈ کے پاس بڑی چیئر پر بیٹھ کر اس کا خوبرو چہرہ دیکھے گیا۔ باران دلشیر کو سمجھ نہ آیا کہ ایحان کی یہ حالت اب کیوں اور کس وجہ سے ہوئی۔ اس نے جان بوجھ کر اس لڑکی سے لڑائی جھگڑا کرتے اسے خود سے دور کیا تھا، تو اب اس کا یوں ٹوٹ کر بکھر جانا یا کیا معنی رکھتا تھا؟ وہ تقریباً 1 گھنٹہ ایحان کے پاس رہا، مگر پھر گھر سے آئی انارا کی فون کال نے اسے مزید ڈسٹرب کیا۔ جب پتہ چلا کہ ایلف کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، تب باران کو ایحان کے پاس ضیا اور زین کو مولک کو چھوڑ کر گھر جانا پڑا۔ سنو، رک جاؤ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، پلیز رک جاؤ، میں تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گی۔ میری روح کی گہرائیوں میں اتر گئی ہو تم، دل کے نہا خانوں میں بس گئی، مت چھوڑ کر جاؤ مجھے۔ تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کے بعد اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ وہ ایک اذیت بھرے خواب کے زیر اثر تھا۔ کئی لمحے تک تو غائب دماغی کے عالم میں پڑا رہا۔ وائٹ سیلنگ لگی چھت کو گھور رہا تھا، مگر جب شعور کی سیڑھی پر قدم رکھتے پوری طرح سے ہوش و حواس قائم ہوئے تو ایک مرتبہ پھر سے کن پٹی میں چھوٹے چھوٹے دھماکے سے ہونے لگے۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ پر اٹھ بیٹھا۔ ایحان نے دیکھا اس کے ایک ہاتھ میں ڈرپ کا کینولا لگا ہوا تھا اور وہ اس وقت ہاسپٹل کے ایک پرائیویٹ روم میں موجود ہے۔ اسے کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں اس وقت دوسری کوئی چیز نہیں تھی، وہ صرف اور صرف ایک وجود تھا جو اس کی سوچ کا محور بن گیا تھا۔ اس کا ایحان کو اس طرح بغیر کوئی سوال جواب کے چھوڑ کر جانا، اور اب یہ خواب۔ ایحان نے آہستہ سے اپنے ہاتھ سے کینولا کی نیڈل کھینچی تھی۔ وہ بیڈ سے اترا اور اپنے شوز پہن کر روم سے باہر نکلا تھا۔ سامنے ہی وہ جو تینوں بیٹھے آپس میں مصروف تھے، ایحان کو اپنے ہاتھ پر انگوٹھے کے دباؤ سے اپنا خون روکتے اطمینان سے باہر آتے دیکھ اپنی جگہ پر ٹھٹک گئے تھے۔ ضیا، اپنی گاڑی کی چابی اور موبائل مجھے دو۔ ایحان ضیا کے روبرو آیا تھا اور سرد و سپاٹ بے تاثر چہرہ لیے اس کی اس ڈیمانڈ پر ضیا اپنے جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ زین اور مہلک نے بھی اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ایحان، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، چپ چاپ اندر چلو اور جا کر بیڈ پر لیٹو۔ ضیا نے اسے جھٹکا۔ میں نے کہا ضیا، اپنی گاڑی کی چابی اور موبائل مجھے دو۔ کیوں، کس لیے؟ ضیا نے غصے سے پوچھا۔ تم جانتے ہو کیوں، تو پوچھ کر ٹائم ویسٹ مت کرو ضیا، ایحان نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ میں نے کہا تھا ایحان دلشیر، آگ سے مت کھیلو، جل جاؤ گے، ضیا نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ اب تو جل کر راکھ ہو چکا ضیا، اور اس آگ کی لپیٹ میں آ کر اب اسے بھی جلنا پڑے گا، وہ جنون خیزی سے بولا تھا۔ ایحان، یہ کیا پاگل پن ہے؟ ضیا کو وہ حقیقت میں پاگل لگا تھا۔ ضیا، میرا دم گھٹ جائے گا یہاں، مجھے گاڑی کی چابی دے دو۔ وہ سرد مہری سے غرایا تو ضیا کو اپنی پاکٹ سے فون اور گاڑی کی چابی نکال کر اسے تھمانی پڑی۔ میں ساتھ چلتا ہوں۔ وہ جو بہت تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہاسپٹل سے باہر نکلا تھا، ضیا اس کا ہم قدم ہوا تھا۔ نو، ہرگز نہیں، مجھے ہر حال میں اسے ڈھونڈنا ہے ضیا، وہ مجھ سے دور نہیں جا سکتی، اسے میرے پاس لوٹنا پڑے گا کسی بھی حال میں۔ وہ بھاگ کر کیا سمجھتی ہے مجھ سے دور چلی جائے گی؟ تو ایحان دلشیر ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا، وہ جہاں کہیں بھی ہوگی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ مشتعل سا یہ الفاظ ادا کرتا۔ زن سے گاڑی وہاں سے نکال لے گیا تھا۔ ضیا وہاں اکیلا تھا، تبھی اندر سے زین اور مہلک بھی باہر آ گئے تھے، جبکہ باران دلشیر سے اپنی شامت آنے پر تمام گارڈز بھی بوکھلا گئے تھے اور اپنی گاڑیوں میں فوراً اس کے پیچھے ہی نکلے تھے۔ باران گھر کا پرہیزی ہلکا پھلکا کھانا لے کر ہاسپٹل کے دوسرے گیٹ سے اندر آیا تھا۔ وہ وارڈ نمبر 9 کے کمرہ نمبر 4 میں آیا تو خالی بیڈ دیکھ کر بھونچکا کر رہ گیا۔ ایحان، باران دلشیر کی شیر جیسی دھاڑ پورے ہاسپٹل میں گونجی تھی۔ تبھی وہاں ضیا چلا آیا جو باران کے انتظار میں ابھی ہاسپٹل میں ہی رکا ہوا تھا۔ ضیا، ایحان کدھر ہے؟ باران دلشیر غرایا تھا۔ وہ بھائی، وہ نعمان علی کو ڈھونڈنے۔ ضیا نے
شرافت سے اسے سچ بتایا تو باران دلشیر کا دل کیا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ تم نے اسے جانے کیوں دیا ضیا؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ باران نے دانت پیس کر کہتے تیزی سے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اسے آرام کی ضرورت ہے، مزید سٹریس یا ڈپریشن اس کے لیے بالکل ٹھیک نہیں، کہ بی پی شوٹ ہونے کا خطرہ تھا، مگر وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر چلا گیا تھا۔ باران اس کی معاملے میں بے حد پریشان ہوا تھا، ضیا بھی اس کے پیچھے ہی لپکا، وہ بہت ضدی ہو رہا تھا۔ بھائی اس نے کوئی بات سنی ہی نہیں، ضیا نے کہا، اور باران دلشیر کے ساتھ ہی وہاں سے نکل آیا۔ ایان کافی ریش ڈرائیونگ کرتے ایک بار پھر ریم کے محلے پہنچا تھا۔ گارڈز کی مدد سے ہر فرد سے جس کا تعلق نعمان علی سے تھا، اس سے نعمان علی کے متعلق ہر چھوٹی بڑی تفصیل معلوم کی تھی۔ باقی پیسے منہ میں رکھے لوگوں کی زبان بھی خوب بند کی تھی۔ جو کچھ ریم اور نعمان علی کے متعلق جانتے تھے، سب کچھ ایان کے گوشے گزار کر چکے تھے۔ جب باران دلشیر کے وہاں آنے کی خبر ایان کو معلوم ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ معاملہ اب مزید الجھ گیا ہے۔ اگر باران دلشیر اس میں شامل تھا تو وہ جانتا تھا کہ وہ باران دلشیر سے نہیں جیت سکتا تھا۔ اگلے دن وہ صبح گہری نیند سے جاگی تو صبح 11 بج رہے تھے۔ کمرہ خالی تھا، وہ اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ رات وہ زاویار خانزادہ کے سینے پر سوئی تھی۔ یہ سوچ ہی دل کو عجیب طرح سے دھڑکا رہی تھی۔ جب اپنے تمام ڈر، خوف، خدشات اس شخص کو حوالے کر دیے اور پھر اس کا خود پر پوری طرح اعتماد جتاتا رد عمل زرمش کو جیسے ایک نئی زندگی بخش گیا تھا۔ اسی لیے اب جب تمام خدشات دور ہوئے تو اپنے پاؤں نرم قالین پر رکھتے اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اپنے اللہ تعالیٰ پر تو توکل رکھتے اسے کیا کچھ نوازا گیا تھا۔ اپنے صبر، ہمت و استقلال کے بدلے اسے کتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا تھا۔ ایک نظر اس عالیشان کمرے کو دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ کیا کچھ پا چکی تھی۔ اس کے رب نے اسے اس کی تکلیفوں کے بدلے کیا کچھ نواز دیا تھا۔ آنکھیں ایک دم نم ہوئی، وہ لب دبا کر مسکرانے لگی۔ کمرے میں کھڑے ہو کر گول گول گھومی۔ کمرے کی ہر چیز خوبصورت تھی، بالکل اس کے خوابوں کی طرح، پر آج سے پہلے کبھی یہ حسین نہیں لگا تھا، کیونکہ پہلے وہ خوش نہیں تھی۔ اس خوبصورت جگہ پر وہ پہلے خود کو غلام یا باندھی محسوس کرتی تھی، لیکن اب ہاں، وہ شخص اسے معتبر کر چکا تھا۔ زاویار خانزادہ، مسز زاویار خانزادہ، اپنے نام کے آگے اس کا نام کتنا حسین لگا تھا۔ خود سے شرماتے اس نے وارڈروب کھولی تھی اور ایک کھلے ہوئے رنگ کا حسین لباس نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔ جب باہر نکلی تو بال نم تھے اور چہرے پر بھی نمی تھی۔ گہرے جامنی رنگ میں خود کا گلاب کی طرح کھلتا رنگ دیکھا تو چند پل کے لیے خود ہی مبہوت ہو گئی تھی۔ یہ رنگ اس پر بڑا جچ رہا تھا۔ یہ رنگ لباس کا نہیں بلکہ زاویار خانزادہ کی محبت کا تھا۔ وہ خود سے شرماتی روم سے باہر نکلی اور اس عالیشان محل نما پورے گھر کو بغور دیکھنے لگی۔ آج سے پہلے کبھی یہ گھر اتنا حسین نہیں لگا تھا، بلکہ صرف ایک قید خانہ لگا تھا۔ لاؤنج میں ہی اسے میمل ملی جو فوراً اس کے وجود سے چمٹ گئی۔ میمل پر بھی آج اسے ٹوٹ کر پیار آیا اور وہ اپنے بہت زیادہ قریب لگی تھی۔ محبوب تو وہ اسے پہلے دن سے تھی، پر آج محبت بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ پورا دن اس کا حسین گزرا تھا۔ شکر تھا کہ وہ دوبارہ اس نے ابرار کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ یقیناً ابرار کو زاویار نے نکال دیا ہوگا۔ رات وہ زاویار کی منتظر تھی، پر زاویار کی طرف سے اسے میسج ملا تھا کہ وہ آج رات گھر نہیں آئے گا، ضروری کام سے شہر کے باہر جا رہا ہے۔ یہ سن کر اس کا دل اداس ہوا تھا، پر خود کو سمجھا بجھا کر محمل میں گم کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، پر وہ کیا کرتی، مجبور تھی۔ دل کے ہاتھوں جو مستقل زاویار خانزادہ کو سوچ رہا تھا، ساتھ ہی اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے زاویار کو تکلیف دی تھی۔ رات دیر تک زاویار کے متعلق سوچتی وہ نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ آج اس شخص کے اپنے پہلو میں غیر موجودگی نے زرمش کو بری طرح سے جھنجھلاہٹ سے دوچار کیا تھا۔ بڑی مشکل سے کروٹیں بدل بدل کر نیند آئی تھی، لیکن جب اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو یہ صبح زندگی کی روشن اور خوبصورت ترین صبح لگی۔ ڈھیلی سی ٹی شرٹ ٹراؤزر میں اپنے پہلو میں بہت نزدیک اس نے اپنے خوابوں کے
इस यूनानी देवता जावियर खानजादे को देखा। वो इसके बेहद नज़दीक था। जरमिश का दिल कानों में बज उठा और दिल उछलकर हलक में आया। एहतियात से दामन बचाते वो बेड से उठी थी। डर था वो कहीं जाग न जाए। आज डर व खौफ नहीं बल्कि बेपनाह शर्म व झिझक थी जो आड़े आ रही थी। वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए लेकिन फिर जावियर की नींद से जाग जाने का सोचकर उल्टे कदम वो कमरे से बाहर निकल गई। जरमिश के बाहर निकलते ही जावियर ने अपनी आंखें खोली थी। मेरी शेरनी बिगी बिल्ली बनती जा रही है, इलाज करना पड़ेगा। मुस्कुराकर कंफर्टर परे करती वो उठ खड़ा हुआ और वॉशरूम में फ्रेश होने की गर्ज से चला गया। वो डार्क ब्लू ट्राउज़र और ब्लैक सैंड पहने गीले बालों में हाथ फेरता डाइनिंग हॉल में आया था, जहाँ वो सुर्ख सादा से सूट में इन्फाक से खाना खा रही थी। इसके पास ही बैठी महमल जरमिश के हाथ का बना सैंडविच मज़े ले लेकर खा रही थी। वो आकर अपनी मखसूस जगह पर बैठा। डैडी, एक बात पूछूं? महमल ने मसरूफ़ से अंदाज में पूछा। जावियर ने हाफ फ्राई एक एग प्लेट में निकालते हंकारा भरा। मामा आपसे नाराज़ हैं? सादा से सवाल पर जावियर और जरमिश की निगाहें पल भर को चार हुई थी। नहीं तो आप क्यों पूछ रही हैं प्रिंसेस? चौंकी तो जरमिश भी थी। वो मामा कह रही थी डैड को छोड़ो, हम अकेले नाश्ता करेंगे। तुम्हारे डैडी वैसे भी जिन हैं। महमल की बात पर जरमिश को पानी पीते अच्छू लगा था। महमल ने हंसते होठों पर नन्हे हाथ रखे जबकि जावियर ने आईब्रो उचकाते जरमिश को देखा। जरमिश ने जावियर की जानिब देखने से मुकम्मल गुरेज किया। सही कहती हैं आपकी मामा, मैं जिन ही हूँ और बहुत जल्द आपकी मामा को खा जाऊँगा। इसने नाश्ता से हाथ खींचते बज़ाहिर संजीदगी से कहा तो जरमिश पहलू बदल कर बमुश्किल चोर नज़रों से जावियर को देखने लगी कि बात तो इसने संजीदगी से कही थी, मगर इसकी इन शौक बेबाक निगाहों की लपक में अब एक अजीब सी तलब और मायने खेजी थी जो जरमिश को पहलू बदलने पर मजबूर कर गई। एक और सवाल पूछूं डैडी? महमल ने दोबारा पूछा। नो, नाश्ता करो पहले, वरना आपके सवालात की वजह से आपकी मामा का नाश्ता हलक से नहीं उतरेगा। बज़ाहिर संजीदगी से खफीफ सा तंज किया। बस एक और क्वेश्चन डैडी। महमल ने मिस्कीन सी शक्ल बनाई। पूछो। जावियर ने दांतों तले लब दबाया। यकीनन अब भी वो माँ के सर पर कोई बम फोड़ने वाली थी। आप लोग हॉस्पिटल जाकर मेरी सिस्टर कब लाएंगे? मैं जब से मामा आई हैं तब से वेट कर रही हूँ। इतनी बार कहा आपको मेरी सिस्टर ला दे। मैं बहुत लोनली फील करती हूँ। मेरी सिस्टर आएगी तो मैं इसके साथ खेलूँगी। महमल इत्मीनान से अपनी फरमाइश बयान कर गई जबकि जरमिश के लाल भभूका चेहरे से जावियर की निगाहें हटी नहीं रही थी। आप अल्लाह ताला से दुआ करें ना कि अल्लाह ताला आपको सिस्टर दे, जावियर ने बज़ाहिर संजीदगी से कहा था, मगर सामने वाले की पतली हुई हालत पर दिल कर रहा था कि कहा लगाए, मगर वो संजीदा रहा और फिर नाश्ते की जानिब मतवज्जह